नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको राना सनाउल्लाह, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब और एक आला फौजी तैयारे के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको ख्वाजा आसिफ की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में अब से 45 मिनट पहले सामने आई है और ख्वाजा आसिफ का ये जो 36 सेकंड का एक शर्मनाक नोयत का क्लिप है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिस पर लाहौर से लेकर लंदन तक मुकम्मल तौर पर सख्ता तारी है। यही वीडियो क्लिप मियां नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पर दिखाया गया और जब मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ का ये इंतहाई शर्मनाक नोयत का वीडियो क्लिप देखा तो वो इस पर इंतहाई शर्मसार नजर आए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नजर आए। शहबाज शरीफ के पास भी ख्वाजा आसिफ के इस शर्मनाक वीडियो क्लिप का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है और इस वीडियो को देखकर अब मरियम नवाज का सर भी शर्म से झुक गया है। पूरी जो नून लीग की क़यादत है वो इस वक्त ख्वाजा आसिफ के इस वीडियो क्लिप पर शर्मसार नजर आती है। ये जो वीडियो क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ के इस शर्मनाक वीडियो क्लिप को नहीं चलाया और इससे जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो क्लिप में आखिर किस नोयत के मनाजिर हैं और इस वीडियो क्लिप में दूसरे किरदार कौन हैं और ख्वाजा आसिफ के अपने अल्फाज क्या हैं। तो मामला यह है कि ख्वाजा आसिफ का ये वीडियो क्लिप उस वक्त वायरल हुआ जब आर्मी चीफ ने अचानक छापा मार दिया और फिर शहबाज शरीफ के जो सबसे ताकतवर वजीर हैं इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये जो छापा मारा गया ये इसलिए मारा गया कि इस ताकतवर वजीर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद किस्म के शवाहिद सामने आ गए थे। जब ये नाकाबिले तरदीद किस्म के शवाहिद सामने आए तो उसके बाद GHQ में इन शवाहिद को रिव्यू किया गया, इन शवाहिद का जायजा लिया गया और जब GHQ ने इन शवाहिद का जायजा लिया तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस ताकतवर वजीर के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी और इन शवाहिद की एक मरतबा फिर जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद GHQ के जो 3 आला तरीन जनरल्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो पाक फौज के हसास इदारे हैं वो इन शवाहिद की तहकीकात करेंगे और जब इन शवाहिद की तहकीकात की गई तो पता ये चला कि इस ताकतवर वजीर के खिलाफ जो शवाहिद आए थे, इसकी मैसिव करप्शन के मुतल्लिक जिस किस्म के सबूत आए थे, ये तमाम सबूत 100% दुरुस्त निकले और ये तीनों जनरल्स इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गए। अब ये जो पूरी तहकीकाती एक रिपोर्ट थी ये दोबारा से आर्मी चीफ को पेश की गई। आर्मी चीफ ने डॉक्यूमेंटेड शक्ल में और दस्तावेजात की शक्ल में इस तहकीकाती रिपोर्ट को पढ़ा और सेफ साइड उन्होंने ये हुक्म दिया कि एक मरतबा फिर ये जो तमाम शवाहिद हैं इनका जायजा लिया जाए और एक मरतबा फिर तहकीकात की जाए। अब उसके बाद ISI की खिदमात पहली मरतबा ली गई और ISI ने तकरीबन 8 अहम तरीन शख्सियात से तहकीकात की और फिर पता चला कि ये जो शवाहिद थे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थे, मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये शवाहिद जो हैं ये वैलिड थे। उसके बाद आर्मी चीफ को खुद एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा और आर्मी चीफ ने एक आला तरीन सतह का जो फौजी इजलास है इसमें ये तमाम शवाहिद रख दिए। अब ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी इजलास में DG ISI भी शिरकत कर रहे थे। इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। इसी इजलास में पाक फजाइया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे। यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं वो इस इजलास में शिरकत कर रहे थे और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में शरीक थे। अब इस ताकतवर वजीर के खिलाफ जो करप्शन के शवाहिद थे वो इस आला तरीन सतह के इजलास में रखे गए और जब इस इजलास में ये शवाहिद रखे गए तो ये इतने नाकाबिले यकीन किस्म के शवाहिद थे और इतनी अनोखी किस्म की करप्शन थी, इतने स्मार्ट तरीके से ये करप्शन की गई थी कि पूरी जो फौजी क़यादत है वो इस करप्शन के शवाहिद को देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके बाद
آرمی چیف کو ایک اور بڑا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ آرمی چیف کو سب سے پہلے ان شواہد کے متعلق ایک بااثر ترین شخصیت نے آگاہ کیا تھا اور آرمی چیف سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا۔ اس شخصیت نے آرمی چیف کو یہ بتایا تھا کہ ایک طاقتور وزیر کس طریقے سے میسو لیول پر کرپشن کر رہا ہے اور سرمایہ کاروں سے کک بیکس مانگ رہا ہے اور کمیشن مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف نے جب یہ ساری تحقیقات مکمل کروا لی تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو سارے شواہد ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد یہی شواہد لے کر ڈاکومنٹڈ شکل میں، دستاویزی شکل میں آرمی چیف ان شواہد کو پرائم منسٹر ہاؤس لے گئے، یعنی وزیراعظم ہاؤس لے گئے اور وزیراعظم کے سامنے یہ شواہد رکھ دیے۔ اور پھر آرمی چیف نے وزیراعظم کو بتایا کہ دیکھیں آپ کا یہ جو لاڈلا وزیر ہے یہ کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہا ہے اور ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اچانک ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ جو وزیر ہے جس کی کرپشن کے شواہد آرمی چیف کے پاس موجود تھے، ایک بہت بڑی فائل لے کر آرمی چیف پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تھے۔ جب یہ فائل اس وزیر کے سامنے رکھی گئی جو خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں، جب یہ فائل اس کے سامنے رکھی گئی تو یہ آرمی چیف کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا اور اس نے ایک طرح سے انڈائریکٹلی اعتراف جرم کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کرپشن کی ہے۔ اور یہ جو اجلاس تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ لیکن اب اسی وزیر کے متعلق آج کے دن میں خواجہ آصف کی ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور خواجہ آصف نے اسی طاقتور وزیر کے خلاف، یعنی میاں نواز شریف کے اسی رشتہ دار کے خلاف پہلے بھی بیانات دیے تھے۔ انہوں نے مفتاح اسماعیل کی حمایت کی تھی اور اسحاق ڈار کے خلاف بیانات دیے تھے۔ لیکن اب خواجہ آصف کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے اسحاق ڈار کے متعلق، یعنی وہی اسحاق ڈار جن کی کرپشن کے شواہد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھے تھے، اگرچہ بعد میں ایک ڈیل کر کے اسحاق ڈار کو دوبارہ سے پاکستان پر وزیر خزانہ کے طور پر مسلط کیا گیا۔ لیکن اب جو ویڈیو خواجہ آصف کی آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے، اس میں خواجہ آصف نے سر عام اسحاق ڈار کی درگت بنا دی اور خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کی درگت اس وقت بنائی جب عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی جو معیشت کی ریٹنگ ہے اس کو 3 درجے مزید منفی کر دیا اور عملی طور پر یہ کہہ دیا کہ پاکستان مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں آج کے دن میں خواجہ آصف کی اسحاق ڈار کے خلاف ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں خواجہ آصف کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہمارا ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت عملی طور پر ایک دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کی بات کی تصدیق کر دی، خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کے سارے پول کھول دیے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف کے متعلق ایک تباہ کن قسم کا 37 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اور ایک تہلکہ خیز قسم کی خبر سامنے آ گئی اور اس خبر سے پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف موجودہ چیئرمین نیب کو کس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ تم عمران خان کے خلاف ایکشن کرو ورنہ ہم تمہیں برطرف کر دیں گے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ آج کے دن میں انصار عباسی صاحب نے دی ہے۔ اس خبر کے 2 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ لکھا گیا کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان پر ادارے کے کچھ معاملات کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن چیئرمین نیب کسی بھی طرح کا دباؤ قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ چیئرمین نیب اس وقت کسی کے خلاف غلط مقدمہ دائر کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر منصفانہ انداز سے کرپشن کا کوئی کیس جو ہے وہ نہیں کھولنا چاہتے اور کوئی انکوائری ختم بھی نہیں کرنا چاہتے جو کہ غیر قانونی طور پر ختم کرائی جائے۔ لیکن اس خبر کے دوسرے حصے میں کہا گیا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آفتاب سلطان کی یہ جو تشویش ہے اس کے متعلق ایک سخت پیغام پرائم منسٹر شہباز شریف کو پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی خبر کا آج کا جو تیسرا حساس ترین نقطہ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس نقطے سے یہ پتا چلا
کہ چیئرمین نیب پر کس طرح دباؤ ڈالا گیا کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز ختم کیے جائیں اور عمران خان صاحب کے اوپر کیسز چلائے جائیں۔ اب اس خبر میں لکھا گیا کہ آفتاب سلطان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے، یعنی چیئرمین نیب کے اپنے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر وزیراعظم نے ان کو آزادی سے کام نہ کرنے دیا تو پھر آفتاب سلطان کٹ پتلی چیئرمین بننے کے بجائے اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ آفتاب سلطان احتساب کے عمل کا معیار بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جس قسم کی اصلاحات وہ ادارے میں لانا چاہتے ہیں حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ اس خبر سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آفتاب سلطان صاحب پر اس وقت شہباز شریف اینڈ کمپنی کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی رہنماؤں کے خلاف کیسز کھولنے کے لیے دباؤ ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنے والے شخص کے متعلق ایک ایسی بریکنگ نیوز آئی، ایک ایسی تہلکہ خیز خبر آئی جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حملہ آور کے متعلق آج کے دن میں اس قسم کی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ اس خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور یہ آج کی ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی خبر ہے۔ اب عمران خان صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا تو قاتلانہ حملہ کرنے والے کی اچانک ضمانت منظور کر لی گئی ہے، لیکن اس حملہ آور کے متعلق جو ایک 37 سیکنڈ کا تہلکہ خیز کلپ آج کے دن میں سامنے آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جس دن قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا عین اسی دن لیگی رہنما احسن نذیر نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا تھا اور یہ پوسٹ کی تھی کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، یعنی اسے پہلے سے پتا تھا کہ عمران خان صاحب پر آج قاتلانہ حملہ کیا جائے گا۔ یہ قاتلانہ حملہ پہلے سے پلان کر لیا گیا تھا اور اس لیگی رہنما کو پہلے سے پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی وجہ سے اس نے شوخی ایک مارتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ لکھ دیا کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو تحقیقات میں شامل کیا گیا تو تحقیقات کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن آج اس کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور اس کے لیے جواز یہ دیا گیا کہ اس نے سوشل میڈیا پر اپنی جو تحریر ہے یہ بعد میں ڈیلیٹ کر دی تھی، اس لیے اسے ضمانت مل گئی۔ اب اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ ان پر جو حملہ ہوا تھا اس کے متعلق JIT کا جو پورا ریکارڈ ہے اس کو بدلا جا رہا ہے، کاغذات تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کے متعلق ایک تہلکہ خیز قسم کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے جو کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کی سربراہ ہے، اس کا اپنا ایک 27 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا، اور اس 27 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کے لیک ہونے سے پتا چلا کہ ایک جو بہت گھناؤنی واردات اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت میں کی گئی، اس حساس ترین عمارت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس 27 سیکنڈ کے کلپ سے پتا چلا کہ کس طرح سے یہ جو طاقتور ترین ادارے کا طاقتور ترین سربراہ ہے یہ خود بھی اس گھناؤنی ترین واردات میں ملوث تھا۔ اب اس طاقتور ادارے کے سربراہ نے اصل میں ایک انتہائی خفیہ نوعیت کی ملاقات کی۔ اس پورے مشن کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا، لیکن اس کے بعد ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی اور پھر پتا چلا کہ یہ جو طاقتور سربراہ ہے ایک طاقتور ادارے کا، اس نے اصل میں براہ راست عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین یعنی لیگی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ لیکن اب اسی طاقتور ادارے کے سربراہ کو یعنی چیف الیکشن کمشنر کو اب براہ راست کمانڈر ان چیف نے طلب کر لیا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور کمانڈر ان چیف نے چیف الیکشن کمشنر کو زبردستی اس لیے طلب کیا کہ اس سے پہلے ایوان صدر میں بڑی غیر معمولی قسم کی ہلچل ہوئی، دو اہم ترین شخصیات اچانک ایوان صدر میں پہنچی، اور اس کے بعد فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں یعنی صدر عارف الوی، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو حکم دیا کہ آپ ہر صورت میں پیر کے دن ایوان صدر میں پیش ہوں، ورنہ میں خود الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا۔ آپ کو ہر صورت میں پیر کو ایوان صدر میں پیش ہونا ہے۔ لیکن اب یہاں پر
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک ایسا حیران کن واقعہ سنا دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ میڈیا کے اس واقعے کے سنانے کے عمل پر یا عمران خان صاحب نے جیسے یہ واقعہ سنانا شروع کیا تو میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے اور کچھ چینلز نے بریک لے لی، کمرشل بریک لے لی، اور کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کا یہ جو 45 سیکنڈ کا کلپ ہے اس کے اوپر بیپ لگا دی اور عمران خان صاحب کے الفاظ کو نشر نہیں کیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس 40-42 سیکنڈ کے کلپ میں کیا 3 جملے بولے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں جناب باجوہ کو مخاطب کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک انتہائی حساس نوعیت کی انفارمیشن اس وقت آ گئی تھی جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے۔ یہ حساس انفارمیشن ایک سول ادارے کی جانب سے آئی تھی، یہ حساس انفارمیشن ایک رپورٹ کی صورت میں تھی اور میں اس رپورٹ کو پڑھ کر حیران پریشان رہ گیا کہ جناب باجوہ اس قسم کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ جناب باجوہ نے اصل میں عمران خان صاحب کے الفاظ کے مطابق ایک انتہائی گھناؤنا کام کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس حساس نوعیت کی انفارمیشن میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ جب سپریم کورٹ میں پھنس گیا تھا اور پارلیمنٹ میں اس ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے انہیں نون لیگ کی سپورٹ چاہیے تھی، تو اس وقت اصل میں انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کر لیا تھا۔ خواجہ آصف کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ اگر جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے نون لیگ تو اس کے بدلے میں پھر ریلیف دیا جائے گا شریف خاندان کو، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت سے یہ رجیم چینج آپریشن کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ اب یہ جو انکشاف ہے، اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاع گردش کر رہی ہے اور کچھ صحافی متواتر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی کم سے کم ایک ملاقات جنرل عاصم منیر سے ہو چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آن ریکارڈ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی، لیکن جناب باجوہ کا تعاقب میں ضرور کروں گا، اور جناب باجوہ کے خلاف جو میں نے خط لکھا ہے ایوان صدر میں صدر عارف الوی کو، تو میں ان کی انکوائری ہونے تک، انکوائری کا پروسیس شروع ہونے تک ہر فورم پر جناب باجوہ کو بے نقاب کروں گا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب لندن میں میاں نواز شریف کے گھر سے ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے اور 7 منٹ تک میاں نواز شریف کی جو لندن والی رہائش گاہ ہے یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا کیا گیا۔ اس تماشے کے کچھ مناظر آف کیمرہ تھے، کچھ مناظر آن کیمرہ تھے، لیکن یہ جو آف کیمرہ مناظر تھے یعنی وہ مناظر جو کہ موبائل کیمروں سے شوٹ کیے گئے تھے، یہ بڑی الگ نوعیت کے تھے اور بڑی دلچسپ نوعیت کے تھے۔ اب یہاں پر کس قسم کا 7 منٹ کا تماشا ہوا جس کا تعلق براہ راست GHQ سے بھی ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب بھی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کچھ پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں۔ میں تمام پاکستانی صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں موجود 90% صحافی ایسے ہیں جو کہ میاں نواز شریف سے فکس میچ کھیلتے ہیں۔ پہلے سے سوالات طے کر لیے جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے کیا سوالات کیے جائیں گے، اور میاں نواز شریف ایک پرچی پر لکھے ہوئے جوابات پڑھ کر اپنا جو نام نہاد موقف ہے وہ قوم کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ میاں نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک تہلکہ خیز قسم کا الگ قسم کا سین کریٹ ہو گیا، اور میاں نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو سین کریٹ ہوا یہ اس وقت ہوا جب میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو انہوں نے اچانک سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب پر براہ راست حملہ کر دیا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سٹنگ جج کے متعلق میاں نواز شریف اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب یہ ویڈیو وائرل ہے۔ اب میاں نواز شریف نے جسٹس مظاہر نقوی کے متعلق یہ کہا
کہ جسٹس مظاہر نقوی اور پرویز الہی کی جو آڈیو ہے یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے، حالانکہ یہ ایک ایڈکٹڈ آڈیو ہے، یہ ایک کٹی پھٹی آڈیو ہے، لیکن نواز شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جسٹس مظاہر نقوی کا جو کیس ہے یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے یہ جو جج ہیں ان کو برطرف کر دے۔ لیکن اس دوران جسٹس قیوم کے متعلق ایک سوال کیا گیا، وہ جسٹس قیوم جن کو شہباز شریف فون کر رہے تھے اور ایک آڈیو کال شہباز شریف کی لیک ہوئی تھی کہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اتنے سال کی سزا دے دیں، فلاں کو اتنا جرمانہ کر دیں، اس سے کم پر بھائی صاحب نہیں مانیں گے۔ تو جب اس کے حوالے سے نواز شریف سے سوال کیا گیا تو نواز شریف پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اچانک آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ لیکن اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کے استعفے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب شہر اقتدار میں 3 بڑے استعفوں کے متعلق بہت حساس نوعیت کی اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک استعفیٰ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت کا ہے۔ اس حوالے سے جی ایچ کیو سے بھی ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع آئی، اور یہ ایک ایسی اطلاع تھی جس پر شہباز شریف بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور شہباز شریف نے ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں 3 بڑے مسٹیریس کریکٹرز کو بلایا، 3 بڑے پراسرار کرداروں کو بلایا، لیکن ان تینوں کرداروں کا پھر ایک 17 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا، اور اس سے پتا چلا کہ شہباز شریف نے ان 3 مسٹیریس کریکٹرز کو وزیراعظم ہاؤس میں بلا کر کس قسم کی گھنونی واردات کی، اور یہ 17 سیکنڈ کا کلپ اگر سامنے نہ آتا تو پھر اس واردات سے کبھی بھی پردہ نہ اٹھتا۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاع گردش کر رہی تھی کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کسی بھی وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں، اس کے بعد ایک طاقتور وزیر کے استعفے کے متعلق اطلاع آئی، کیونکہ جس طریقے سے معیشت مکمل طور پر ڈوبی تو اس حوالے سے اب جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بڑی حساس قسم کی انفارمیشن آئی کہ جی ایچ کیو اسحاق ڈار کی پرفارمنس سے مکمل طور پر نالاں ہے، اور اس وجہ سے اسحاق ڈار سے فیصلوں کا اختیار عملی طور پر واپس لے لیا گیا، اور اب کسی بھی وقت اسحاق ڈار کو برطرف کیا جا سکتا ہے اور وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب اسی دوران رانا ثناء اللہ کے استعفے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب رانا ثناء اللہ اور میاں نواز شریف کی ایک تہلکہ خیز قسم کی آڈیو لیک ہو گئی۔ میاں نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی یہ آڈیو کال لیک ہو سکتی ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح سے منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ یہ آڈیو کلپ جو ہے اس نے رانا ثناء اللہ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ اب یہ جو آڈیو ہے اس میں یہ سنا جا سکتا ہے اور یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد جو ایک ویڈیو سامنے آئی کہ میاں نواز شریف رانا ثناء اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عمران خان کا انتظام کر لو گے، کیا تم عمران خان کو گرفتار کروا دو گے، کیا تم عمران خان کو نااہل کروا دو گے؟ تو اس پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں میاں صاحب، میں عمران خان کا بندوبست کر لوں گا، آپ یہ تمام معاملات مجھ پر چھوڑ دیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں ہر روز جو زمان پارک پر آپریشن کیے جا رہے ہیں، ہر روز وہاں پر جو پولیس کی گاڑیاں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو عام پاکستانی زمان پارک کو اپنے حفاظتی حصار میں لیتے ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری اب تک نہیں ہو سکی۔ اس پر میاں نواز شریف جو ہیں، جو پہلے رانا ثناء اللہ کو وارننگ دے چکے تھے کہ ہم تم سے استعفیٰ لے لیں گے، وہ بہت زیادہ برہم ہیں۔ لیکن اب یہاں پر سپریم کورٹ سے رانا ثناء اللہ کے متعلق اچانک ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو میاں نواز شریف رانا ثناء اللہ پر برہم تھے، دوسری جانب سپریم کورٹ کے معزز جج مظاہر نقوی صاحب کی جعلی آڈیو لیک کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ عدالتی دباؤ اس وقت رانا ثناء اللہ پر ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور یہ کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جو یہ جعلی آڈیو ہے اس کو آپ لیک کریں اور کیمروں کے سامنے جا کر بتائیں کہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ ایک متعصب جج ہیں۔ اس پر اب سپریم کورٹ کی جانب سے بھی رانا ثناء اللہ پر بڑا دباؤ تھا۔ تیسری جانب کراچی میں دہشت گردی کا ایک ناقابل یقین قسم کا حملہ ہو گیا، یعنی ایک طرف پورا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے اور رانا ثناء اللہ کی جو پوری توجہ ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی گرفتاری پر ہے اور میاں نواز شریف کو خوش کرنے پر ہے۔
اب اس پوری صورتحال میں اعتزاز احسن اچانک سامنے آئے ہیں اور اعتزاز احسن نے رانا ثناء اللہ کو اڑا کر رکھ دیا. سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر دے دی اور اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ جس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں اور ان کے دور میں جس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے، جس طرح کے غیر آئینی اقدامات اس سے پہلے لانگ مارچ پر تشدد کی صورت میں وہ کر چکے ہیں، تو اب رانا ثناء اللہ سے نہ صرف استعفیٰ لینا چاہیے بلکہ سپریم کورٹ کے معزز جج کی جس طرح سے انہوں نے ایک جعلی آڈیو چلائی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس پر رانا ثناء اللہ کو 7 سال کی سزا دے کر جیل میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پوری سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، پوری سپریم کورٹ کی توہین کی ہے اور رانا ثناء اللہ کو برطرف کر کے 7 سال کے لیے جیل میں ڈالنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.